बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है कफन पोश नावल एपिसोड नंबर 1। यादें हयात का सरमाया होती हैं। वक्त की गर्दिश, रोजगार, जिंदगी, हालात की मुश्किलें जब वजूद में थकन बन जाएं तो खुद को यादों की आगोश में सुला दो। माँ की गोद जैसा सुकून देती हैं। मेरी जिंदगी का 30वां साल शुरू हो चुका है, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे ये 30 साल एक लम्हे में गुजर गए। मजहबी किताबों में लिखा है कि जब आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी की दास्तान लम्हों में उसके सामने से गुजर जाती है और वो सोचता है कि अभी तो इसने इस दुनिया में आगाज ही किया था। समन आबाद में अपना छोटा सा घर, माँ का दुख भरा चेहरा और अपना स्कूल, सब कुछ कदरे कुल की बात मालूम होती है। 8वीं क्लास तक मैं अपने मोहल्ले के सबसे बुज़दिल लड़का था। कमजोरी और बुज़दिली शायद मेरे चेहरे पर लिखी हुई थी कि जिस साथी का जब दिल चाहता मुझे धनक कर रख दिया करता। मेरे बाप का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। भरे घर में सिर्फ मैं था और मेरी दुखियारी माँ थी जिसने पड़ोसियों के कपड़े सी सी कर मुझे पढ़ाया लिखाया। वो ना होती तो शायद इस दुनिया से इंतकाम लेने का जज्बा मुझे आगे चलकर पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बना देता। मैं तीसरे ही दर्जे में था कि चलते फिरते ख्वाब देखा करता कि इधर मैंने अपने दुश्मनों पर चाकू खोला और इधर दर्जनों लाशें गिरा दी। फिर 8वें दर्जे में शेर मोहम्मद, जो कद में मुझसे दोगुना बड़ा था और मेरी ही क्लास में पढ़ता था। कभी कभी तो वो सिर्फ इसलिए मुझे मार मार कर लहूलुहान कर देता कि वो बहुत दिन से कुछ सुस्ती सी महसूस कर रहा था और अपने खून को गर्म रखना चाहता था। लेकिन मैं जब स्कूल से बेशुमार जख्म लेकर घर वापस आ रहा होता तो अपने ख्यालों में शेर मोहम्मद के जबड़े पर एक ही मुक्का इतना भरपूर मारता कि उसके खून आलू चेहरे से सारे दांत नीचे आ पड़ते और स्कूल के फाटक से मैं इस ख्याली एम्बुलेंस को दूर तक जाते देखता रहता जिसके अंदर शेर मोहम्मद अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता। यही जमाना था जब हमारे सामने के घर में मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम किराए पर आकर रहने लगे। उनका लड़का मेरा ही हम उम्र था, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा समझदार। मैं अपने इससे 5 वक्त अपने बाप के साथ मस्जिद जाते देखता। उसका नाम रहीम था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा वाहिद दोस्त बन गया। उसने मुझे बताया कि जब तक खुदा न चाहे किसी आदमी के बस में नहीं कि किसी को मार सके या किसी को बेइज्जत कर सके। उसने कहा कि मेरे साथ मस्जिद चला करो और हर नमाज के बाद खुदा से दुआ किया करो कि वो तुम्हें दुश्मनों से दूर रखे। अल्लाह दुआ जरूर सुनता है। वो कहता है कि देख लो, मुझसे कोई नहीं लड़ता, ना कोई मुझे मार सकता है, क्योंकि मैंने खुद को अल्लाह की हिफाजत में दे दिया है। मुझे रहीम की ये बातें बड़ी अजीब लगती, लेकिन मैंने सोचा कि जब कोई सहारा ना हो तो ये नमाज और दुआ वाला चक्कर भी चलाकर देख लेना चाहिए। मगर चंद अरसे के बाद ये हुआ कि मैं नमाज ही दुआ मांगने के लिए पढ़ने लगा। उस जमाने में मैं इस तरह रोकर खुदा से ताकतवर होने की दुआ, अपने दुश्मनों पर फतह पाने की दुआ और शेर मोहम्मद को मार मार अदमुआ कर देने की दुआ कुछ इस तरह मांगा करता कि दिल को ये सुकून मिल जाता कि आज नहीं तो कल अल्लाह मुझे इतनी ताकत जरूर देगा कि जैसे बिजली कूदती है। इस तरह इधर मेरा चाकू चलेगा और उधर 10-12 सर कटे पड़े होंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे ताकत मिल गई, पर इतना जरूर हुआ कि दिल को एक तरह का सुकून आ गया। कुछ ऐसे महसूस होने लगा कि अल्लाह मदद जरूर करेगा। ये नहीं मालूम था कि कैसे करेगा। रहीम पहले मोची दरवाजे में किसी स्कूल में पढ़ता था। समन आबाद आ जाने के बाद उसने दाखिला भी हमारे स्कूल लिया। वो भी 8वें दर्जे में पढ़ता था। शुरू ही से उसके मिजाज में कुछ ऐसा रख रखाव था कि मोहल्ले और स्कूल वाले सब लोग उसकी इज्जत करते। उस वक्त मेरा ख्याल था कि खुद उससे उसकी जान पहचान मुझसे ज्यादा पुरानी है। मैं भी जब इतनी ही नमाजें पढ़ लूंगा जितनी रहीम ने पढ़ी हैं, तो मुझे भी लोग ऐसे ही इज्जत की निगाह से देखा करेंगे। रहीम का ज्यादातर वक्त मेरे साथ गुजरता था। शेर मोहम्मद शायद बहुत दिनों से कुछ ज्यादा सुस्ती महसूस करने लगा और खून गर्म करने के लिए बहुत अरसे से किसी बहाने की तलाश में हमारे तरफ मुंडलाता रहता, लेकिन हम दोनों को साथ देकर शायद उसकी हिम्मत न पड़ती। लेकिन एक दिन उसने मुझे तन्हा जाते देखकर एक सुनसान रास्ते पे घेरा।
وہ ایک گینڈے کی طرح چومتا ہوا سامنے سے آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یا اللہ، آج عصر کی نماز تو میں نے تجھ سے اسی ملعون کی پناہ چاہی تھی، اور اگر اب تو نے بھی پناہ نہ دی تو میں نے تجھے تو دیکھا نہیں، مگر تجھ سے مجھے میرے جس ساتھی نے واقف کروایا، آج سے اس پر سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا، مگر اب میرے پاس دعا یا کچھ اور سوچنے کا وقت بھی نہیں رہ گیا۔ گلی میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیر محمد کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی، غصے سے اس نے اپنی مٹھیاں بند کی۔ اب میرے اور اس کے درمیان صرف 10-15 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میرے دائیں طرف دور تک ایک سیلی ہوئی دیوار چلی گئی تھی، اندر کچھ درخت نظر آ رہے تھے اور بہت سے آدمیوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ احاطے کا ٹوٹا ہوا دروازہ میرے سامنے تھا۔ میں گھبرا کر دروازے کی جانب بھاگا اور یہ سمجھ کر کہ دروازہ اندر سے بند ہوگا، خود کو درم سے دروازے سے ٹکرا دیا۔ دروازہ بند نہیں تھا، صرف بڑا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں کئی پٹہیاں کھاتا ہوا دور جا کر گرا۔ کئی لوگ میری طرف دوڑے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک دیو قامت آدمی نے مجھے آ کر اٹھایا اور محبت سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹے، کیا کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ میں اتنا خوف زدہ تھا کہ دروازے کی طرف انگلی اٹھا کر صرف اتنا ہی بتا سکا کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اچانک وہ دیو دروازے کی طرف لپکا اور دوسرے ہی لمحے شیر محمد کی گردن کو ہاتھ میں دبائے وہ اس طرح میرے سامنے لا رہا تھا جیسے کوئی چوہے کو دم سے پکڑ کر اٹھا لے۔ شیر محمد خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ دیو نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟ مجھے اتنی جلدی اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید نہ تھی۔ شیر محمد کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اس کا گینڈے جیسا جسم دہشت سے بالکل ساکت ہو گیا۔ دیونما آدمی نے نفرت سے اسے اٹھا کر اکھاڑے میں پھینکا اور مجھے ایسے لگا جیسے بہت بڑا درخت جڑ سے اکھڑ کر اچانک دھم سے زمین پر آ گرے، اور اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں کسی پہلوان کے اکھاڑے میں ہوں، کیونکہ وہاں بہت سے نوجوان ادھر ادھر لنگوٹ باندھے ڈنڈ بیٹھک لگانے میں مصروف تھے اور کچھ پٹھے اکھاڑے میں زور آزمائی کر رہے تھے۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس دیو ذات آدمی کو دیکھا جو غصے کے عالم میں آہستہ آہستہ اس اکھاڑے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں شیر محمد کے گرتے ہی پٹھوں نے زور آزمائی ختم کر دی۔ ان میں سے 2-3 گٹھے ہوئے جسم کے نوجوان اس آدمی کی طرف بڑھے اور بولے، استاد کہاں ہو تم اور کہاں یہ چوہے کا بچہ؟ ہمیں حکم تو ابھی اس کی ایک ایک ہڈی تمہیں پیش کر دیں۔ لیکن دیونما آدمی نے اپنا اٹھا ہوا ہاتھ اس تیزی سے گھمایا کہ وہ سب لڑکھڑاتے ہوئے اکھاڑے سے باہر جا گرے، اور اچانک اسی تیزی سے وہ شیر محمد کے پاس جا کر کھڑا ہوا، پھر ایک ہاتھ سے اس کا کالر پکڑ کر اسے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر اتنے زوردار تھپڑ رسید کیا کہ دوسرے ہی لمحے شیر محمد کا چہرہ خون میں ڈوبا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے دانت غائب ہو گئے۔ اس کی قوت گویا شاید ختم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی، خوف بھی تھا اور ایک غیر یقینی کی کیفیت بھی تھی۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی استاد کو دیکھتا جو اب بھی ایک پہاڑ کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن میرا خود اپنا یہ عالم تھا کہ میں نے تمام عمر اتنی طمانینت اور اتنی بھرپور مسرت کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اس دوران استاد نے شیر محمد کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر بدماش، مجھے شاید تم نے پہچان لیا ہوگا، میں استاد شنگا ہوں اور یہ میرا اکھاڑا ہے، اور میں نے اپنے شہر کے بچوں کو تم جیسے درندہ صرف غیر فطری عادتوں کے شوقین گنڈوں کو سبق پڑھانے کے لیے جسمانی ورزشوں کا یہ تربیتی اسکول کھولا ہے۔ بتاؤ تم اس معصوم بچے کا کیوں پیچھا کر رہے تھے؟ لیکن جواب دینے کی بجائے شیر محمد استاد چنگا کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر اس سے درخواست کرنے لگا، صرف ایک بار اسے اور معاف کر دیا جائے، میں آئندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ استاد نے آہستہ سے جواب دیا، ننھے گنڈے، آئندہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ میں نے تمہیں اکھاڑے میں پھینکتے ہوئے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ تمہاری جیب میں جو قلم لگا ہوا ہے وہ ایک دیسی پسٹل ہے، تمہاری کوٹ کی جیب میں چرس سے بڑی ہوئی سگریٹیں رکھی ہوئی ہیں، اور تمہاری پتلون کی سیدھی جانب والی جیب میں ایک 6 انچ کا چاقو موجود ہے۔ اب تم یہاں سے سیدھے پولیس اسٹیشن جاؤ گے۔ میرے اندازے کے مطابق تمہاری عمر 19-20 سال ہے۔ اس حساب سے تم اب قاتلانہ حملے کے سلسلے میں 10-12 سال سے پہلے جیل سے باہر نہیں آؤ گے۔ مگر جناب، شیر محمد بری طرح زخمی ہونے کے باوجود بلا کا چالاک نکلا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا پستول، چاقو اور چرس کے سگریٹ کا پیکٹ استاد کے قدموں میں نکال کے رکھا۔ استاد کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی گنی مونچھوں کو چند لمحے اپنے ہونٹوں سے دباتا رہا، پھر اسی نرم لہجے میں بولا، اچھی بات ہے ننھے گنڈے، اس بار میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم نے یا تمہارے کسی دوسرے ساتھی نے یا شہر کے کسی بھی آدمی نے اس بچے پر کبھی بری نظر ڈالی تو میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا کر تمہارے جسم کا
लोथरा शहर के किसी ऐसे बाजार में फिंकवा दूंगा जहां तुम मौत मांगोगे और तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। ये कहकर उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। उसने झपटकर शेर मोहम्मद को अपने कांधे पे डाला और दरवाजे के करीब जाकर उसे वहीं से सड़क पर इस तरह फेंका जैसे मजदूर किसी गोदाम में बोरी फेंक देते हैं। और जब तक वो दरवाजा बंद करके वापस आया, उस्ताद शंगा मुझसे 2-3 सवालात में पूरी तरह समझ चुका था कि मैं वो बदनसीब लड़का हूँ जिसे कमजोर समझकर हर गुंडे का जी चाहता है कि वो मेरी ठुकाई करके अपने हाथ पैरों को गर्म रखे। उस्ताद ने हंसते हुए मेरी पीठ पर एक धुप लगाया और कहने लगा, बेटे, कल से रोजाना हर शाम को तुम यहाँ आया करोगे और फिर मैं देखूंगा कि इस शहर में कितने गुंडे हैं। उस दिन मगरिब के बाद जब मैं घर पहुंचा तो रहीम मेरे दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठा बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझसे सख्त नाराज था कि उसे बताए बगैर मैं कहाँ चला गया। मैंने जानबूझकर आज उससे पहली बार झूठ बोला कि आज मैंने सोचा कि दाता साहिब के मजार में नमाज पढ़ूं। वहीं मुझे इतनी देर हो गई। मुझे यकीन था कि अगर मैंने इसे शेर मोहम्मद और उस्ताद शंगा का वाकया सुनाया तो वो तर्जमे के साथ बेशुमार आयतें और हदीसें सुना देगा जिनमें कहा गया है कि तुम अपने दुश्मन को मुआफ कर दो और अगर उसका फैसला खुदा पर छोड़ोगे तो वो बहुत इंसाफ करने वाला और तमाम बातों को सुनने और जानने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि रहीम के साथ रहते हुए मेरा ये ईमान पुख्ता हो चुका था कि खुदा आदिल है और मजलूमों का साथ देता है। लेकिन अगर मैं उसे ये समझाने की कोशिश करता कि खुदा ही ने उस्ताद शंगा से मेरी मदद करवाई और अब खुदा ही ने ये रास्ता मुझे दिखाया कि उस्ताद शंगा की शागिर्दी में कुछ दाव पेच सीखने और खुद में जान पैदा करने के बाद अब मुझ पर जुल्म करने वाले को पछताना पड़ेगा, तो रहीम की समझ में ये बात इसलिए नहीं आती कि उसके आलमो फाजिल नेक दिल बाप ने बचपन ही से ये अकीदा उसके दिल में बिठाया कि अल्लाह किसी भी हालत में तशद्दुद को पसंद नहीं करता। रहीम मुझसे इशा की नमाज में मिलने का वादा लेकर अपने घर चला गया और मैं जल्दी से खाना खाकर उस्ताद शंगा के मशवरे के मुताबिक सीधा शेर मोहम्मद के घर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा फैला था। शेर मोहम्मद की गली तो खास तौर पर तारीक थी, लेकिन एक अजीब सी गैबी हिम्मत थी कि आज मुझे न अंधेरे से डर लग रहा था, न शेर मोहम्मद का कोई खौफ था और न इस बात का कोई डर कि मुमकिन है कि उस्ताद के हाथों इतनी जबरदस्त चुकाई के बाद अब वो अपने साथी गुंडों को जमा करके मुझे सचमुच हलाक के मंसूबे बना रहा हो। उस्ताद शंगा के अल्फाज बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे कि सांप का फन कुचलने के लिए एक लकड़ी की मार काफी नहीं होती, बल्कि एक वार के फौरी बाद उसके फन पर दूसरी बार भरपूर चोट मारना जरूरी होता है। और मेरी हिम्मत देखिए चंद घंटों में क्या से क्या हो गया था कि शेर मोहम्मद पर दूसरा वार करने के लिए तन्हा निकल खड़ा हुआ था। उस्ताद ने उसके जाने के 2 घंटे के बाद तक मुझे प्रैक्टिस करवाई कि जिंदा रहना चाहते हो तो दुश्मन को देखते ही हो जाओ उड़न। मुमकिन है आप इस जुमले को मुहम समझे, या जैसे पहली बार जब उस्ताद के मुंह से ये अल्फाज सुने थे तो मुझे हंसी आ गई थी। इसी तरह इस हो जाओ उड़न पर शायद आप भी मुस्कुरा उठे। लेकिन पहले 15 साल बरसों के तजर्बे के बाद आज ये बात मैं खुद आपसे पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि अगर इज्जत के साथ रहना चाहते हो तो उड़न तो आपको भी होना पड़ेगा। उड़न हो जाने से उस्ताद का मतलब ये था कि दुश्मन के हमला करने से पहले खुद हमला कर दो। दूसरी बात उस्ताद ने ये बताई कि दुश्मन पर कभी एतमाद ना करो। वो अपनी अयारी से सुलह के लिए आए तब भी पहले उड़न हो जाओ, बात को बात करो और अगर दुश्मनी करने आओ तो उस वक्त तक उड़न होते रहो जब तक दुश्मन का हर एहसास खुद उड़नछू ना हो जाए। मैंने कहा, उस्ताद उड़न कैसे होते हैं? उस्ताद शंगा ये सुनकर अखाड़े में आ खड़ा हुआ। लंगूट बांधा हुआ, तांबे की तरह दहकता जिस्म और कद इतना बड़ा कि उसे देखते ही किस्सा कहानियों के कई देव याद आ गए। उस्ताद ने कहा कि अपनी जगह से मेंढक की तरह उछलो और छलांग लगाकर अपनी टांगे पूरी ताकत से मेरे सीने पर लगाओ। लेकिन उस्ताद के सीने पर तो है क्या असर होता। दोबारा मैं कहनियों के पर गिरा तो एक हाथ में मोच आई और एक बार अंगूठा जख्मी हो गया। लेकिन उस्ताद हर बार हिम्मत बनता हुआ चला गया, यहाँ तक कि उसने इतनी बार मुझे उड़न करवाया कि मेरी सांस फूलने लगी। उस्ताद ने कहा, कुछ देर सुस्ता लो, जब तक दूसरे पट्टू को उड़न होते देखते रहो। उस्ताद के अखाड़े में सब लोगों को ताज्जुब था कि एक 14-15 साल के दुबले पतले लड़के के लिए आज उस्ताद खुद बच्चा क्यों बन गया है। लेकिन तकदीर के रास्ते बड़े अजीब होते हैं। हम कठपुतलियां हैं और वही कुछ करने पर मजबूर हैं जो कठपुतली वाले के जहन में होता है। उस शाम उस्ताद ने मुझे सिखाया कि पैरों की दोनों एड़ियों को अगर दुश्मन को एक ही बार में हलाक करना हो तो दिल के किसी हिस्से पर मारना चाहिए और अगर बेहोश करना हो तो नाव के नीचे किसी हिस्से पर एड़ियां पड़नी चाहिए।
اور اگر دشمن کو وقتی طور پر محض گرانا ہو اور مفلوج کرنا مقصود ہو تو اس کے گھٹنوں کے کسی حصے پر چوٹ لگانا چاہیے۔ لیکن یہ سبق یک طرفہ نہیں تھا۔ استاد نے یہ بھی بتایا کہ گرتے وقت گیند کی طرح اچھل کر کس طرح چوٹ لگنے سے پہلے مضبوطی سے اپنی پہلی پوزیشن پر کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر دشمن زیادہ سخت جان ہو تو اس کے اٹھنے سے پہلے کس طرح دوسری چھلانگ اس کے سر پر لگانی چاہیے۔ میں احساس کمتری کا مارا ہوا تھا، میں جوش انتقام میں تپ رہا تھا۔ چنانچہ جب میں نے اس تاریک گلی میں جب شیر محمد کی کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے کسی بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ کون ہے۔ میں نے باہر سے چیخ کر کہا کہ شیرے کو باہر بھیجو۔ چند لمحے خاموش رہی، اور یہ خاموشی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کئی برسوں پر پھیل گئی ہو۔ پھر شیر محمد نے دروازے سے اپنا سجا ہوا منہ باہر نکالا۔ میں شاید بہت زیادہ تاریکی میں کھڑا تھا، اور شیر محمد ممکن ہے روشنی میں سے آ رہا ہو، اس لیے اسے میرا چہرہ صاف دکھائی نہ دیا۔ وہ باہر نکل آیا۔ میں استاد کے طریقے کے مطابق پیچھے ہٹتے ہوئے اسے اپنا 10 فٹ کا فاصلہ قائم رکھے رہا۔ کون ہے؟ اپنے سجے ہوئے چہرے اور زخمی منہ کے باوجود وہ سام کی طرح پھنکارا۔ میں نے کہا، شیرے، اتنی جلدی مجھے بھول گیا؟ میں تو اپنا قرض اتارنے آیا ہوں۔ تجھے استاد کے ہاتھ سے پٹوا کر مجھے شرم آئی کہ شاید آج رات تجھے اس حسرت میں نیند نہ آتی کہ تو مجھ سے تنہا نہ مل سکا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ ہمت مجھ پہ کہاں سے آئی، اور خود میرا وجود اس کا سب سے بڑا شاہد تھا۔ میرا خیال ہے میرے اس لہجے سے چند سیکنڈ کے لیے شیر محمد بھی سکتے میں ضرور آیا ہوگا، لیکن اس کے فوری بعد مجھے گرر سے چاقو کھلنے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی شیر محمد کی گٹی گٹی آواز نکلی، سکندر، اچھا ہوا تجھے میری نیند کا خیال آیا۔ سچ مچ مجھے رات بھر نیند نہ آتی کہ میں بستر پر پڑا جاگ رہا ہوں، اور ادھر تو اپنے گھر میں اطمینان سے زندہ سو رہا ہوگا۔ پھر یہ کہتے ہوئے آہستہ آہستہ فلموں کے خالص ویلن والے انداز میں ایک ایک نپا تلا قدم آگے رکھتا آگے بڑھتا رہا، اور اسی نپے تلے انداز میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹتا رہا کہ میرے اندر سے آواز آئی، ہو جا اڑن۔ دوسرے لمحے جانے میں تھا یا بجلی کا کوئی کوندا تھا کہ میں نے اپنی جگہ سے جس لگائی، میری ایڑیاں اس کے پیٹ پر پڑی، اس کا چاقو نالی میں جا گرا، اور وہ بے آواز بیچ سڑک پر چت لیٹا ہوا تھا۔ گیند کی طرح اچھل کر میں نے دوسری جس لگائی، اس سے پہلے کہ شیر محمد لڑکھڑاتا ہوا اٹھے، میری ایڑیاں اس کے چہرے پر پڑی، اور وہ ایک زیر لب ایک دردناک چیخ مار کر پھر لیٹ گیا۔ اندھیرے میں اس کا زخمی چہرہ مجھے بڑا بھیانک نظر آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگلے کئی منٹ اب وہ ہوش میں نہیں آئے گا۔ نالی میں ہاتھ ڈال کر میں نے اس کا چاقو ڈھونڈا، اور جب پلٹا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ایک بار پھر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے نفرت اس کا کالر پکڑ کر اٹھایا، اس کے ہاتھ میں چاقو دے کر کہا، شیرے، اس کھلونے کو سنبھال کر رکھ لے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ آئندہ اگر میں نے تیرے پاس چاقو دیکھا تو اسے واپس کرنے کی بجائے تیرے دل میں اتار دوں گا۔ یہ کہہ کر میں خاموشی سے گھر جانے کے لیے پلٹ گیا۔ میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ شیر محمد دوبارہ گر پڑا یا گھر میں واپس چلا گیا، لیکن استاد نے یہ پورا یقین دلایا تھا کہ اگر ایک بار تم آدمی کی انا کو توڑ دو تو وہ تمہارے پیچھے آنے کی بجائے خودکشی کو ترجیح دے گا۔ اس رات گھر واپس آ کر میں سکون سے نہایا، پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر 2 رکعتیں اللہ کے شکرانے کی پڑھی کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، اور پھر اطمینان سے جا کر لیٹ گیا۔ شاید عمر میں اتنی خوبصورت نیند زندگی میں کبھی نہ آئی۔ دوسرے دن سکول جاتے ہوئے میں نے رحیم سے اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ عشاء کی نماز میں آنے کا میں نے کوئی بہانہ بنایا، لیکن جب ہم سکول پہنچے تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ شیر محمد کے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں بندھی تھی، اس کے ساتھ کے گنڈے اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، لیکن مجھے اور رحیم کو دیکھ کر وہ خوفزدہ انداز میں ایک طرف چلے گئے۔ میں رحیم کو چھوڑ کر سیدھا شیر محمد کے پاس پہنچا، اس سے بلند آواز میں پوچھا، کیوں بے شیرے، تیرا وہ کھلونا کہاں ہے جسے تو چاقو کہا کرتا تھا؟ ندامت سے شیرے نے اپنا چہرہ جھکایا اور کہا، سکندر، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم آپس میں دوست بن جائیں؟ میں نے مزید بلند آواز میں کہا، دوستی بہادروں سے کی جاتی ہے شیرے، تجھ جیسے چور، 28 کیلے اور لفنگے سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں تیرے زخموں کے ٹھیک ہونے تک تیرا انتظار کر سکتا ہوں۔ اور یہ کہتا ہوا میں واپس آیا اور رحیم کا ہاتھ پکڑ کر کلاس روم کی طرف جانے لگا۔ رحیم کا چہرہ خوف سے پیلا پڑا ہوا تھا۔ چھٹی تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ آج اسکول ختم ہونے کے بعد بدماشوں کا یہ ٹولہ ضرور رنگ لائے گا، لیکن جب میں اسکول سے باہر پہنچ کر رکا تو رحیم نے مجھے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھینچنا چاہا کہ جلدی سے گھر واپس چلے چلو۔ میں نے اسے جواب دیا کہ رحیم، تم گھر جاؤ، آج مجھے اپنے بہت سے حساب بے باہ کرنا ہے۔ تو وہ مجھے اس طرح دیکھنے لگا جیسے میں سچ مچ پاگل ہو گیا ہوں۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ شیر محمد کے کئی ساتھی گیٹ کی طرف آ رہے ہیں۔
میں ایک عجیب شانے بے نیازی سے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہوا اور ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ان میں شیر محمد موجود نہ تھا۔ میں اب حملے کے لیے پوری طرح تیار کھڑا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر آج میں پٹ بھی گیا تو کل استاد چنگا کے اشارے پر ان میں سے ایک گنڈا بھی زندہ نہیں رہے گا۔ وہ لوگ بھی میرا یہ جارحانہ انداز دیکھ کر دور ہی رک گئے۔ مجھے اپنے نزدیک دھیمے لہجے میں رحیم کی آواز سنائی دی، مجھے نہیں معلوم سکندر کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ مجھے لڑائی بھڑائی پسند نہیں ہے، لیکن اب جب کہ تم نے ارادہ کر ہی لیا تو انہیں یہاں سے صرف تمہاری نہیں میری بھی لاش اٹھانی پڑے گی۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرح اپنی کتابیں بھی زمین پہ رکھی اور آستینیں چڑھانے لگا۔ اب جب کہ میں لفظوں کے رنگوں سے اپنی پینٹنگ خود بنانے بیٹھا ہوں تو یہاں برش سے ایک سرخ رنگ کا چھینٹا پھینک رہا ہوں کہ مجھے مرتے دم تک یہ بات یاد رہے کہ رحیم جیسا دوست بھی کسی کو کیا ملے گا کہ اس نے اپنی دوستی کی خاطر اپنی خاندانی تعلیمات، اپنے آباء و اجداد کا تقدس اور اپنا پورا مزاج ایک لمحے میں صرف میری خاطر بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس اثنا میں ان میں سے سب سے گرانڈیل گنڈا، جس کا نام سراج تھا، دوسروں کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے ہماری جانب آیا اور دور ہی سے کہنے لگا، سکندر، لڑنے بھڑنے اور حملہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے رات شیرے کو جس پوری طرح تنہا مارا ہے وہ شرمندگی کی بنا پر آج سے اسکول ہی چھوڑ گیا ہے۔ میں تم سے صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اسکول میں اپنی تعلیم جاری رکھیں اور آئندہ تمہارے حکم کی تعمیل کریں، ورنہ اس سے پہلے کہ تم ہم پر ہاتھ اٹھاؤ میں تم سے اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل سے ہم بھی اسکول نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے جواب دینے سے پہلے رحیم نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ہماری دوستی صرف ایک شرط پر ہو سکتی ہے، وعدہ کرو کہ کل سے تم سب لوگ نماز پڑھو گے، جھوٹ نہیں بولو گے اور جو وعدہ کرو گے وہ ہمیشہ پورا کرو گے۔ آج رحیم کی ان شرائط پر غور کرتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ رحیم کا وہ لہجہ تھا کہ قرآن قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی پوری تاریخ بول رہی تھی۔ سراج اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگا اور پھر آ کر کہہ دیا کہ وہ کل جواب دے گا، لیکن دوسرے دن شیر محمد کی طرح وہ لوگ بھی اسکول سے غائب ہو چکے تھے۔ میٹرک تک 2 سال کے عرصے میں میں خود کو استاد چنگا کا بہترین شاگرد ثابت کر چکا تھا۔ اس نے ورزشیں کروا کر میرے جسم میں سانپ کسی لچک اور چیتے کے جیسی پھرتی بھر دی تھی۔ استاد نے اس دوران میں مجھے بہت سے دیسی داؤ ایسے سکھائے جو اس نے اب تک اپنے کسی شاگرد کو نہیں سکھائے تھے۔ اس وقت تک پاکستان میں آج کی طرح جوڈو کراٹے کا اتنا چرچا نہیں ہوا تھا، لیکن استاد چنگا کے پاس جوڈو کراٹے سے کہیں ہولناک داؤ موجود تھے۔ البتہ اس نے داتا صاحب کے مزار پر جا کر مجھ سے قسم لی تھی کہ اس مخلق مارکوں میں کبھی حملہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آخری چارہ کار کے طور پر انتہائی مجبوری کے عالم میں صرف اپنے دفاع میں استعمال کروں گا۔ مثلاً مصافحہ کرتے ہوئے مجھے اپنے انگوٹھے سے ملاقاتی کی ایک رگ پر ذرا سا زور دینا پڑتا اور وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر 5 سے 6 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ مجھے گردن کے پیچھے اس پتلی سی رگ کا پتہ تھا جس پر صرف انگلی رکھنے سے اسی لمحے آدمی کی جان نکل سکتی تھی۔ میں 10 پستولوں کے درمیان گرا ہوا صرف اپنے ایک بے ضرر رومال سے جس کے کونے پر صرف ایک سکہ بندھا ہوا ہو، نہ صرف پستول کو بیک وقت زمین پر گرا سکتا بلکہ اگلے قدم پر چند منٹ میں ان کی لاشیں اسی جگہ پڑی ہو سکتی تھی۔ لیکن میٹرک پاس کرنے تک میں نے رحیم کو نہیں بتایا کہ تمہارا چند سال پہلے کا وہ کمزور اور بزدل سکندر سام سے زیادہ زہریلا اور چیتے سے کہیں زیادہ چالاک اور ہونہار ہو چکا ہے۔ وہ مجھے اب بھی اپنے ذہن میں صدیوں پرانے رخ لیے قدم قدم پر نیکی اور دیانتداری کی تلقین کرتا رہتا۔ مجھ میں جو ایک نئی خود اعتمادی پیدا ہوئی تھی وہ کچھ عرصے اس پر حیرت زدہ رہا، لیکن اچانک ایک دن اسے گیان ہوا کہ مجھ میں یہ خود اعتمادی نماز روزی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور کیونکہ میں اسلام کی روح کو سمجھ چکا ہوں لہٰذا اب میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یوں میں اب بھی خدا پر مکمل یقین رکھتا ہوں، لیکن جو فن میں نے سیکھا تھا مجھے آج یہ لکھتے ہوئے شرمندگی ہے کہ اپنے اس فن پر مجھے ہر چیز سے زیادہ اعتماد تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد میں نے آج تک رحیم کے سامنے اس فن کا مظاہرہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے اس کی دوستی اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور یہ میری بدقسمتی تھی کہ رحیم کو اپنے اصول اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھے۔ مثلاً وہ معاف کر دینے والے کو اس دنیا کا سب سے جرأت مند آدمی سمجھتا، جبکہ میرے نزدیک معاف کر دینا بزدلی کا ایک شریفانہ رخ تھا۔ ہمارے کالج میں چند اوپاش قسم کے طلباء کا بہت زور تھا۔ انہوں نے حقارت سے رحیم کا نام ملا جی رکھا، اور رحیم نے کئی بار ان دوستوں کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی
کہ نماز پڑھنے یا اللہ اور رسول کی باتیں کرنے سے کوئی آدمی ملا یا مولوی نہیں ہو جاتا۔ میں جب تم لوگوں کو آپس میں چاقو چلاتے، شراب پیتے اور رقص و سرور کی محفلوں میں شریک ہونے سے نہیں روکتا تو تم مجھے نماز پڑھنے سے کیوں روکنا چاہتے ہو؟ تم اپنے راستے پر چلو، مجھے اپنے راستے پر چلنے دو۔ سفر کے آخر میں ہمیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون نفع میں رہا اور کون نقصان میں رہا۔ لیکن اتنے اوباش طالب علموں کے گروہ کو ایک سیاسی پارٹی کی پوری حمایت حاصل تھی، لہٰذا وہ کالج میں کھلے عام چرس کے سگریٹ پیتے، بات بات پر پسٹل نکال لیتے، اور یہ تو روزمرہ کا معمول بن کے رہ گیا کہ جو طالب علم ان کا خم خیال نہ ہوتا اسے مجبور ہو کر یا تو کالج چھوڑ دینا پڑتا یا پھر چند دن کے بعد اس کی مسح شدہ لاش راوی کے کسی ساحل پر ملتی اور کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکتا کہ اس بیچارے طالب علم نے خودکشی کی یا کسی نے اسے قتل کر کے دریا میں پھینک دیا۔ پھر پتہ نہیں کہاں سے اس گروہ کو باقاعدہ پیسہ ملنے لگا، اس کی ہمتیں اور بلند ہوئی اور وہ کالج کی سیدھی سادھی لڑکیوں کو بھی راکٹ اور نشے کے انجیکشن استعمال کرانے لگے۔ میں یہ تمام واقعات ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ میری والدہ کے اچانک انتقال سے مجھے اپنا آبائی مکان فروخت کر کے اپنی تعلیم جاری رکھنا پڑ رہی تھی، اور میرا خیال تھا کہ اگر میں کالج میں فرسٹ ڈویژن حاصل کرنے میں ناکام رہا تو آئندہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکوں گا، لہٰذا میری تمام تر توجہ ان دنوں اپنی تعلیم پر مرکوز تھی۔ دوسرے جو فن میں جانتا تھا اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ اسے محض آخری خربے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا۔ لیکن ایک شب جب میں سمن آباد ہی میں اپنے اس کمرے میں بیٹھا پڑ رہا تھا جو مکان فروخت کرنے کے بعد 40 روپیہ ماہوار کرائے پر بڑی مشکل سے مجھے ملا تھا، تو ادھر سے گزرتے ہوئے رحیم کے بوڑھے والد مجھے دیکھ کر اچانک رکے۔ میں نے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا، انہیں کمرے کے اندر آنے کی درخواست کی، لیکن میں نے دیکھا کہ خوف سے ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹے خدا کا شکر ہے کہ تم یہاں زندہ سلامت بیٹھے ہو۔ میں تو پولیس میں رپورٹ لکھانے جا رہا تھا کہ تمہیں کالج کے کچھ لڑکوں نے اغوا کیا اور وہ تمہیں ہاسٹل کے کمرے میں بری طرح زود و کوب کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ آپ کو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ میں تو رحیم کے ساتھ ہی 2 بجے کالج آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، مجھے اور رحیم کو خود اس بات پر تعجب تھا کہ تم دوبارہ کالج کیسے پہنچ گئے، مگر وہ لڑکی جو رحیم کو اطلاع دینے آئی تھی وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی اور اس کا لباس اتنا بے ترتیب تھا کہ اس سے کچھ زیادہ پوچھنے کا موقع نہ مل سکا۔ چند منٹ ہوئے رحیم اس لڑکی کو ساتھ لے کر کالج روانہ ہو گیا ہے۔ اس سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ تم نے کچھ بدماش لڑکوں سے اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس بات پر مشتعل ہو کر انہوں نے لڑکی کو تو چھوڑا لیکن تمہیں ایک کمرے میں بند کر لیا اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہے ہیں۔ میں نے رحیم کو سمجھایا بھی کہ پہلے یہاں آ کر اس بات کی تصدیق کرے کہ تم گھر پر موجود ہو بھی کہ نہیں، لیکن تمہاری وجہ سے وہ کچھ اتنا جذباتی ہو رہا تھا کہ لڑکی کے ساتھ فوراً ہی اس تانگے پر بیٹھ گیا جسے لے کر وہ لڑکی یہاں آئی تھی۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ تمہارا تو محض ایک بہانہ تھا، ورنہ وہ بدماش رحیم کو پھانسنا چاہتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی بھی ان سے ملی ہوئی ہے۔ میں 1968 کی بات کر رہا ہوں جب ہر بات ممکن تھی۔ ملک پر میں سیاسی گنڈے طالب علموں کی شکل میں حکومت کے خلاف ایک زبردست احتجاجی مہم چلا رہے تھے، اور تھانوں کو آگ لگانا، سرکاری عمارتوں کو مسمار کرنا اور ہر طرح سے ملک میں انتشار پیدا کرنا ان گنڈوں کا وتیرہ بن کر رہ گیا تھا، اور انہیں اس کام کے لیے خود غرض سیاست دانوں کی طرف سے کافی پیسہ مل رہا تھا۔ رحیم کے باپ کو میں چچا کہتا۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ اگر 1 گھنٹے میں رحیم کو صحیح سالم واپس نہ لے کر آیا تو آئندہ اپنا چہرہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ میں صبح 4 بجے اٹھ کر 7 بجے تک اب بھی پریکٹس جاری رکھے ہوئے تھا، اور اس اصول پر میں آج بھی کاربند ہوں۔ ان کمینوں نے رحیم کے سب سے کمزور پوائنٹ پر ہاتھ مارا، اور آج وہ میری خاطر ہاسپٹل کے کسی بند کمرے میں جن عذابوں سے گزر رہا ہوگا، میرے لیے یہ سوچ کر ہی اس وقت زندگی عذاب بن گئی تھی۔ اس زمانے میں میرا کالج ایبٹ روڈ پر ہوا کرتا تھا۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کمرے کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر اس طرح وہاں سے نکلا جیسے کمان سے تیر چھوٹتا ہے۔ چند گز آگے جا کر میں نے ایک ٹیکسی روکی۔ میرے اندر انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ نہ جانے کس طرح میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کی، اور اس سے پہلے کہ ٹیکسی والا باہر گردن نکال کر مجھ سے پوچھتا باؤ جی کتنے چلنا ہے، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب ہیں۔ ارے بھائی اتنے دنوں کہاں غائب رہے؟
اور یہ کہہ کر میں نے مسافر کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اسی لمحے میرا انگوٹھا اس کے ہاتھ کی رگ پر اپنا کام دکھا چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر دوسری جانب لڑک گیا اور میں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کو سنبھالا۔ اب ٹیکسی سڑک پر 70 اور 80 کی رفتار پر اڑی جا رہی تھی۔ ٹریفک کے کئی سپاہیوں نے سیٹیاں بجائی، راہ گیروں نے فٹ پاتھ پر چڑھ کر اپنی جانیں بچائی، لیکن مجھے ہاسٹل کے ایک بند کمرے میں رحیم کے چہرے کے علاوہ اور کچھ ہی یاد نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹس میں ٹیکسی ہاسٹل کے قریب پہنچی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی دیر تھی۔ ہاسٹل کے پیچھے درختوں کے ایک جھنڈ میں ٹیکسی کھڑی کر دی۔ مجھے گروہ کے سرگنا سعید اشرف کا نام معلوم تھا۔ ہاسٹل میں حسب معمول بڑی چہل پہل تھی۔ میں نے ایک تنومند نوجوان سے، جس کے چہرے پر چاقو کے کئی زخم تھے، سعید اشرف کے کمرے کا نمبر پوچھا تو وہ معنی ہی اس انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ تمہیں یقین ہے کہ آج کی پارٹی میں اس نے تمہیں بھی مدعو کیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اندھیرے میں تیر چلایا کہ یار، کیا تمہیں بھی اس لڑکی کا نام بتانا پڑے گا جس نے خاص طور پر مجھے پارٹی میں شرکت کی دعوت دی تھی؟ اس نے کہا لگاتے ہوئے بے تکلفی سے میرے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سکندر، ہم نے بلایا تو صرف تمہارے ملا جی کو تھا، لیکن اب جب کہ تم خود ہی آ گئے ہو تو رحیم کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ شکیلہ نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اور دفتن اس خرافہ شکیلہ کا چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا جو ننگی شاعری کرتی تھی اور اس ننگی شاعری کو پاکستان کی نئی نسل کی امنگوں اور آرزو کا نام دیتی اور ننگا رقص کرتی اور اس رقص کو آزادی، نسواں اور آرٹ و ثقافت کا سنگ میل قرار دیتی۔ وہ ہر رات اپنی پسند کا ایک لڑکا تلاش کرتی، اس سے پوچھتی کہ کیا آج کی رات تم نے مجھے قبول کیا، اور وہ لڑکا اگر اسے قبول کرتا تو وہ دونوں اس رات انسانیت کی آزادی کے نام پر اپنے ننگے جسموں کے چراغ روشن کر دیتے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس جنگلی سانڈ نے پھر ایک بار زور سے میرے کاندھے پہ ہاتھ مارا اور ہنس کر کہنے لگا کہ سوچ میں گم ہو گئے مسٹر سکندر، تم سعید اشرف سے ٹکرانے آئے ہو اور میں تمہاری نہ صرف یہ خواہش بلکہ پارٹی میں پہنچ کر تمہاری آخری خواہش بھی اپنے ہاتھوں سے پورا کرنا اپنا اعزاز سمجھوں گا۔ میں نے کہا، احساس تو میرا ہے کہ تم جیسے بہادر آدمی کی میت کچھ دیر کے لیے مجھے نصیب ہو جائے گی، لیکن تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پارٹی یہاں نہیں ہو رہی، ہمیں شاید دور جانا پڑے گا، جبکہ سواری میرے پاس نہیں۔ ظاہر ہے میں اسے اس ٹیکسی میں تو لے کر جا نہیں سکتا جس کی اگلی سیٹ پر میرے پرانے واقف کار چودھری صاحب کم از کم 5 گھنٹے کے لیے مزے سے تاریک خلاؤں میں سفر کر رہے تھے۔ جنگلی سانڈ نے کہا، راوی کے کنارے تک تھوڑی دیر کافی الحال سفر ہے، یہ سفر تم میری موٹر سائیکل پر میرے ساتھ آرام سے کر سکتے ہو۔ میں یہاں اسی خطرے کے ماتحت رکیا تھا کہ اگر کسی طرح تمہیں اطلاع ہو گئی اور تم یہاں آئے تو تمہیں منزل تک پہنچانے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اور یہ کہ اس نے میرا ہاتھ اپنی داس میں اس طرح دبانا چاہا کہ ایک طرف مجھے اس کی طاقت کا بھی احساس ہو جائے اور دوسری جانب وہ میری طاقت کا بھی تھوڑا سا اندازہ کر لے۔ میں نے جان بوجھ کر ایک ہلکی سی چیخ ماری اور بکھلائے ہوئے انداز میں اس سے کہا، تم میں تو ایک ریچھ کی طرح طاقت ہے، تم نے دوستی میں ہاتھ ملایا لیکن میری انگلیاں تو ٹوٹ کر رہ گی۔ وہ شاید میری اس بات پر چونک سا گیا، اس کے چہرے پر زخم ہی کچھ ایسے تھے کہ اتنے گہرے تجربوں کے بعد آدمی کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوتا ہے۔ اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھتے بڑھتے وہ اچانک رکا اور کہنے لگا، سکندر، میں نے تمہارے بارے میں اپنے محسوس حلقے میں قصے تو بہت سن رکھے ہیں، لیکن تمہارے چہرے پر اس بلا کی بے وقوفی نظر آتی ہے کہ یقین نہیں آتا کہ تم میں ذرا بھی جان ہوگی۔ لیکن پارٹی میں جانے سے پہلے تمہارے حساب کا میں یہیں کیوں نہ امتحان لے لوں۔ اور اسی وقت مجھے معلوم ہو گیا، جس وقت اس نے خود کو بائیں جانب ذرا سا جھکایا، کہ وہ پوری طاقت سے میرے بائیں رخسار پر بھرپور مکہ لگانے والا ہے، اور اس کا خیال تھا کہ اگر میں نے مقابلہ کیا تو وہ مجھے یہیں توڑ پھوڑ کر چلا جائے گا، اور اگر میں اس جگہ اس اکیلے آدمی کا مقابلہ نہ کر سکا تو پارٹی میں جہاں اس جیسے 10-5 اور ہوں گے، میں اکیلا کیا کر سکوں گا۔ اور جیسے ہی حملے کی نوعیت کو سمجھ کر میں نے اپنے جسم کے پورے بائیں حصے کو سانس روک کر ایک چٹان میں تبدیل کیا، اس نے پوری طاقت سے میرے بائیں جبڑے پر اپنا مکہ اس طرح مارا کہ یقیناً میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو ایک ہاتھ ہی کھانے کے بعد کئی گھنٹے تک بے ہوش پڑا رہتا۔ مجھے ڈرامے کو اب آخری ایکٹ تک پہنچانا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری چٹان سے ٹکرا کر اس بے وقوف سانڈ پر کیا بیتی، مگر خود میں اپنی جگہ پر کھڑے ہی کھڑے اس طرح ڈیر ہو گیا جیسے کوئی چکرا کی گرتا ہے۔
مگر اب میں پپوٹو کی آڑ سے اس کے پیروں پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ اگر وہ اس طرح اپنے بوٹ کی ٹھوکر میرے سر پر مارتا تو مجھے تھوڑا بہت نقصان بہرحال پہنچ جاتا، اور رحیم جس طرح خطرے میں تھا اس کے پیش نظر میں خود کو کسی مزید تاہیر میں ڈلوانا نہیں چاہتا تھا، اور نہ سان کو کوئی شبہ دلانے کے حق میں تھا، کیونکہ میرے نزدیک اب وہی آخری امید تھا جو مجھے راوی کے اس کنارے تک پہنچا سکتا تھا جہاں شکیلا کے کچھ زور سے رحیم کی پارٹی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ سان اپنے دونوں پیر پھیلائے بالکل ساکت کھڑا تھا، جیسا میرا رد عمل جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے چند سیکنڈ کے بعد لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھنے کی کوشش کی اور ایک بار خود کو جان بوجھ کر گرا دیا۔ سان کے پاس بھی اب شاید وقت نہیں تھا۔ اس نے پوری طاقت سے پیچھے سے میری کالر پر ہاتھ ڈالا، مجھے کھڑا کیا اور مسکرا کر کہنے لگا، یار تم بھی ایک کہانی ہی نکلے۔ اپنی تو حسرت ہی رہ گئی کہ کبھی تو زندگی میں کوئی حریف ایسا ملے جو سامنے سے بچ کر نکل جائے، لیکن میں نے اس طرح ایکٹنگ کی جس طرح مکہ لگنے کی وجہ سے میرا پورا ذہن معاف ہو چکا ہے، اور اس کی بات پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے مجھے اٹھا کر اپنی موٹر سائیکل کی پچھلی نشست پہ رکھا اور گاڑی اس تیزی سے سٹارٹ کی کہ اس بار میں واقعی گرتے گرتے بچا۔ راستے میں اس نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا، دوست تمہارے جبڑے شاید پتھر کے بنے ہیں کیونکہ میری انگلیاں اب تک درد کر رہی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا، اس کی وجہ تو مجھے بتاؤ گے؟ وجہ تو میں اسے جب چاہتا اس طرح بتا سکتا کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، لیکن میں جان بوجھ کر چپ رہا، اس وجہ سے کیونکہ اس وقت خاموش رہ کر میں جلد سے جلد رحیم تک پہنچ سکتا تھا۔ راوی کے کنارے شہر سے بہت دور جہاں پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا، 2 جیپیں کھڑی ہوئی تھی۔ شہر کا ایک مشہور گنڈا ایک جیپ میں اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا اپنے پسٹل کو صاف کر رہا تھا۔ دور سے آتی ہوئی موٹر سائیکل کو شاید اس نے دیکھ لیا تھا، جلدی سے جیب سے اترا اور پسٹل کا رخ ہماری طرف کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی سان نے ہاتھ لہرا کر ایک محسوس اشارہ کیا اور گنڈے نے اپنا پسٹل نیچے کر لیا، لیکن اپنی جگہ وہ اسی مستعدی سے کھڑا رہا۔ شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سان کے ساتھ وہ دوسرا آدمی کون ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اس کے قریب پہنچ کر موٹر سائیکل روکی، مجھ پر نظر پڑتے ہی گنڈے کے ہاتھ سے پسٹل نیچے گر گیا۔ میں نے آہستہ سے اپنا ایک ہاتھ پیچھے سے سان کے کندھے پہ رکھا اور اس کی گردن لڑک گئی۔ موٹر سائیکل رک چکی تھی لیکن اس کا انجن اب تک چل رہا تھا۔ میں نے تیزی سے نیچے اتر کر سان کو نیچے لٹایا، موٹر سائیکل کا انجن بند کیا اور گنڈے سے جسے میں اچھی طرح جانتا تھا مسکرا کر پوچھا، بخادر خان یہ اورتوں کی طرح تمہارے ہاتھ کب سے کانپنے لگے؟ اپنا یہ کھلونا جسے تم پسٹل کہتے ہو اٹھاؤ اور اپنا وہ فرض ادا کرنے کی کوشش کرو جس کے لیے تمہیں یہاں پہرا دینے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ بخادر خان میرے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، سکندر میاں آپ کے بھروسے پر تو شہر میں بادشاہی کرتے پھرتے ہیں، مگر استادوں سے نمک حرامی کرنا ہمارے پیشے میں ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے۔ لیکن بخادر خان کی خوشامدانہ باتیں سننے کا میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے دھوکہ دے کر پاکستان کے کسی شہر میں بھی وہ اپنی جان محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، درختوں کے اس جھنڈ میں جہاں سے کہے لگانے کی آواز آ رہی ہے کتنے لوگ ہیں؟ اس کی آواز میں ابھی تک لرزش تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آئندہ چند لمحوں میں اسے موت ملے گی یا زندگی ملے گی۔ ہمارے محلے کی ایک لڑکی اس کے گرو کے 8 آدمیوں نے پچھلے سال اغوا کی تھی، اور میں کھوج لگاتا ہوا جب ملتان پہنچ کر اس اڈے میں داخل ہوا جہاں ہمارے محلے کی حسین ترین عزت کو یہ 8 آدمی ہر رات ہاک میں ملا رہے تھے، تو ان میں سے 7 آدمی کو 7 منٹ سے بھی کم مدت میں نے موت دی، اور صرف بخادر خان کو اس شرط پر زندگی دی کہ اگر آئندہ ہمارے علاقے سے کوئی بھی لڑکی اغوا ہوئی تو اس کے بدلے میں جو موت اسے ملے گی، اذیت اس کے لیے کوئی نام نہ ہوگا۔ بخادر خان اپنے ساتھیوں کا المناک انجام دیکھ چکا تھا اور اسے شاید ان 7 آدمیوں کے انجام سے وحشت ہو رہی ہوگی جن کے ہاتھوں اور پیروں کی ہڈیاں توڑ دی گئی تھی، اور بخادر خان کو صرف اس لیے زندہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ جہاں کہیں بھی کسی کے نامونوس کو لٹتا ہوا دیکھے اسے ہر بار اپنی زندگی کا وہ ہولناک ترین تجربہ یاد آئے گا۔ اس نے اپنے خوش کونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، سکندر میاں وہاں صرف 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں، اور وہ تینوں لڑکے ان ننگی لڑکیوں کے ساتھ ایک شریف طالب علم کو ننگا کر کے نئے زاویوں سے تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ پہلے اس لڑکی کو زبردستی شراب پلائی گئی، لیکن جب وہ نہیں مانا تو اسے اتنا مارا گیا کہ اب اس پر سخت سا طاری ہو گیا اور خاموشی سے ان کے اشاروں پر عمل کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا،
تمہیں یہاں کون لایا تھا؟ اس نے ایک شوقین مزاج جاگیردار سیاستدان کا نام لیا اور کہا انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان کی یہ جیپ لے کر کالج کے ہاسٹل میں پہنچ جاؤں اور وہاں سعید اشرف مجھے جو حکم دے اس کی پابندی کروں، لیکن اب سوال جواب کے لیے میرے پاس وقت بہت کم تھا اور جو بنیادی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مجھے مل چکی تھی۔ سانڈ اب تک اپنی موٹر سائیکل کے پاس بے ہوش پڑا تھا اور میرا خیال تھا کہ اگلے 5 منٹ میں وہ ہوش میں آئے گا۔ میں نے بہادر خان سے کہا وہ فوراً سعید اشرف کو یہ کہہ کر بلا لائے کہ جاگیردار صاحب آئے ہوئے ہیں اور فوراً آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہادر خان کو شاید اتنی آسانی سے اپنی جان بچانے کا گمان بھی نہ تھا۔ میں انڈرورلڈ میں دہشت اور بربریت کی علامت اس لیے بن گیا تھا کہ اگر مجھے ناانصافی کا یقین ہو جاتا تو میں ظالم کو تہانوں سے بھی نکال کر اس کی حمایتوں کے سامنے ہی ایسی عبرتناک سزا دیتا جسے یاد کر کے ہی شاید اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میرا خیال ہے کہ جاگیردار سیاستدان کے اچانک آ جانے کی خبر سن کر سعید اشرف اتنا گھبرا گیا تھا کہ وہ چند ہی منٹ میں درختوں کے جھنڈ سے ننگے پیر دوڑتا ہوا جیپ کی طرف آتا نظر آیا۔ اندھیرے میں غور سے اسے دیکھ تو نہیں سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اپنے سامنے مجھے پا کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہوگا۔ میرے 2 چہرے تھے۔ ایک چہرہ ایک ایسے طالب علم کا چہرہ تھا جو ہر قیمت پر فرسٹ ڈویژن حاصل کرنا چاہتا تھا اور بظاہر پڑھنے کے علاوہ اسے کوئی دوسرا کام نہ تھا۔ میرے کالج کے تمام ساتھی مجھے صرف اس چہرے سے پہچانتے تھے۔ سعید اشرف نے غصے سے بہادر خان کو اپنے پاس بلایا اور کہا میاں صاحب کہاں ہے؟ دوسرے یہ چوہا کہاں سے آیا اور اس کے بارے میں تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ شاید وہ خیال کے تحت اپنے میاں صاحب وغیرہ سب کو بھول گیا اور میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہنے لگا اچھا ہوا چوہے جو تم اپنے ساتھی کی مدد کے لیے آ پہنچے۔ تم دونوں نے کالج میں اسلام کا چکر چلا دیا، اب تمہاری تصویریں تمہارے اسلام کی منہ بولتی شہادتیں بن جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنی طرف کھینچتے میں نے الٹے ہاتھ سے اس کی گردن پر ضرب لگائی اور اسی لمحے اس کی گردن ٹوٹ کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ بہادر خان حیرت سے منہ پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا وقت کم ہے، جلدی سے اس کے دونوں ساتھیوں کو بھی یہ کہہ کر لے آؤ کہ سعید خان اشرف کسی ضروری کام سے انہیں فوراً باہر بلا رہا ہے۔ بہادر خان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا سکندر میاں وہ تو سب مادرزاد ننگے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہارا کام ہے کہ کس طرح انہیں باہر لاتے ہو۔ بہادر خان نے زمین پر گرا ہوا اپنا پسٹل اٹھایا اور تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں ننگوں کو اپنی پسٹل کی ضد میں لیے ہوئے میرے پاس لے آیا۔ اگلے لمحے وہ ننگے بھی اپنے لیڈر کی طرح ٹوٹی ہوئی گردنیں لیے 2 لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ تب میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، نشے میں چومتی ہوئی وہ دونوں ننگی لڑکیاں بھی خوفزدہ انداز میں جیپ کی طرف نظر آ رہی۔ میرا خیال ہے کہ ان دوران رحیم وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا ہوگا، کیونکہ وہ شریف ہی اتنا تھا کہ بد اخلاقی اسے کسی بھی شکل میں گوارا نہ تھی۔ لڑکیوں کے قریب آنے پر شکیلا کو تو میں نے پہچانا، لیکن دوسری لڑکی شاید کوئی طوائف تھی جسے رات بھر کے کرائے پر حاصل کیا گیا ہوگا۔ جیپ کے قریب آ کر انہیں صورتحال کا جیسے ہی اندازہ ہوا، انہوں نے وہاں پہنچتے ہوئے چیختے ہوئے بھاگنا چاہا، لیکن میں اپنے خلاف کسی ثبوت کو فرار ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ ان لڑکیوں کی حالت بھی اپنے ساتھیوں سے مختلف نہ ہوئی اور ابھی وہ چند ہی قدم چیخ مارتے ہوئے آگے بڑھی ہوں گی کہ ان کے مردہ جسم بھی چکرا کر وہیں گر پڑے۔ خوف سے بہادر خان کے دان بچ رہے تھے اور شاید وہ اتنی لاشیں دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ وہ بار بار میرے آگے ہاتھ جوڑتا اور ایک ہی جملہ کہی جا رہا تھا سکندر میاں مجھے تو معافی مل چکی ہے نا، لیکن ابھی اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے میرے پاس وقت نہ تھا۔ میں نے سان کی طرف اشارہ کر کے اس سے کہا اس آدمی کو جلدی جلدی ہوش میں لانے کی کوئی ترکیب کرے۔ بہادر خان جیسے لوگوں کے پاس ایک ہی ترکیب ہوتی ہے۔ اس نے سان کے سینے پر بیٹھ کر 2-4 بار اسے دبایا، پھر چند ہاتھ زور زور سے اس طرح اس کے چہرے پہ مارے کہ سان نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ پہلے تو اس نے حیرت سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی اسے پہلے واقعات یاد آئے وہ بے ہوشی کی کمزوری کے باوجود اپنی جگہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اگلے قدم کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکوں، وہ بجلی کی تیزی سے مجھ پر اس طرح جپٹا جیسے وہ مجھے ایک ہی ٹکر میں روند کر پھینک دے گا۔ میں تیزی سے ایک طرف ہٹا اور وہ اپنی ہی چوک میں پوری طاقت سے جیپ سے جا ٹکرایا، مگر اس سالم میں بھی وہ جلدی جلدی اپنی جیپ سے پسٹل نکالنے لگا، لیکن میرے ایک ہی اشارے نے اس کے خون آلود چہرے کو یہ یقین دلایا کہ بعض اوقات آتشی ہتھیار دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اب اس کا بھاری جسم اس کے ذہن کی طرح ڈول رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر کہا
میرے بھائی، کیا تم اپنی پارٹی میں شریک ہونا پسند نہیں کرو گے؟ دیکھو، سامنے یا پیچھے یہ 5 لاشیں تمہیں اپنی ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے بہت بے چین ہیں، جہاں پیپ اور خون سے بھرے ہوئے انگاروں کے پیالے تمہارے لیے تیار ہیں۔ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر شاید پہلی بار اس کی نظر پڑی، اور اب وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے مجھ پر یقین نہیں آ رہا ہو، یا اس کا خود اپنی آنکھوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہو۔ وہ تیزی سے اسے ساتھیوں کی طرح لپکا، جلدی جلدی ہر ایک کی نبض ٹول کر دیکھی، اور پھر پلٹ کر پیچھے ہوئے قدموں سے میرے قریب آ کر کھڑا ہوا اور بولا، تم نے اکیلے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ ایسے؟ میں نے جواب دیا اور اچانک پلٹ کر اس کے اوپر جھپٹا مارا۔ اس کی ایک دلدوز چیخ کے ساتھ اس کی دونوں آنکھیں میری مٹھی میں آئی، جو میں نے اچھال کر جیب میں پھینک دی۔ اس وقت میری روح میں انتقام کی شعلے برق رہے تھے۔ پھر میں نے اس کی انگلیاں توڑی، پھر اس کے منہ پر اس طرح مکہ لگایا کہ اس کی زبان کا ایک حصہ اس کے دانتوں کے ساتھ باہر آ پڑا۔ اب وہ ایک چلتی پھرتی لاش تھا جس سے مجھے کوئی ہمدردی باقی نہ رہ گئی تھی۔ بہادر خان کا کام بھی ختم ہو چکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکے، میں نے اسے بھی جیپ کے شعلوں کی نظر کیا۔ سانڈ کے ٹکرانے کی آوازیں پورے ساحلی علاقے میں گونج رہی تھی، اور ڈر تھا کہ ان آوازوں کو سن کر شاید کوئی بھولا بھٹکا راہگیر یا کوئی کشتی ادھر آئے، لیکن پیٹرول کی آگ نے جلد ہی اس کے جسم کے ساتھ اس کی آواز کو بھی جلایا۔ پھر اسی وقت مجھے خیال آیا کہ رحیم پر نہ جانے اب تک کیا بیت گئی ہوگی۔ میں سیدھا درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگا۔ وہاں ایک کیمرہ، شراب کی 2 بوتلیں اور ایک ناشتے دان کے سوا کچھ نہ تھا۔ رحیم کہاں گیا؟ پہلی بار میں نے خود کو بے ہوش ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ راوی کے کنارے اس ملگجی چاندنی میں دور دور تک رحیم کا کوئی پتہ نہ تھا۔ میں دیوانہ وار چاروں طرف اسے آوازیں دیتا پھر رہا تھا۔ پھر اچانک درختوں کے جھنڈ میں سے مجھے ایک سایہ سا بھاگتا نظر آیا۔ میری آنکھیں نمناک ہو گئی۔ رحیم واقعی غیرت مند اور حیادار تھا کہ جو کچھ اس پر بیت چکی تھی، اس کے بعد وہ مجھ جیسے عزیز ترین دوست کو بھی اپنا چہرہ دکھانا پسند نہیں کر رہا تھا۔ میں اندھا دھند اس سائے کے پیچھے بھاگا، لیکن جب ان درختوں کے جھنڈ میں پہنچا، اس وقت تک وہ اطراف میں پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں کہیں روپوش ہو چکا تھا۔ میں بھی جگہ جگہ جھاڑیوں میں سے تلاشی کر رہا تھا، جیسے پیچھے سے میرے سر پر پہاڑ پھٹ پڑا ہے۔ تکلیف کی شدت سے آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑتی محسوس ہوئی، اور دوسرے ہی لمحے میں ایسے گرا کہ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔